हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। चाय की प्याली में एक दफ़ा फिर तूफ़ान बरपा है और ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे आज से पहले हर शाख पर एंकर नहीं बैठा हुआ था। ये वही मीडिया है जहाँ से कुफ्र के फतवे भी बांटे गए, जहाँ से गद्दार होने के फतवे भी बांटे गए, मगर अब क्योंकि सीनियर तरीन एंकर एंड ऑफ टाइम वाले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की बात आई है तो दोबारा से एक डिबेट ने जन्म लिया है जो कि पकड़ा जाए वही चोर है। जो पकड़ा जाए वही चोर है। और एक दफ़ा फिर आपने सुबह से देख रहे होंगे कि डिबेट चल रही है कि अब क्या किया जाए। जैसे मुल्क हमारा 70 साल से एक नाजुक मोड़ पे है और लेकिन अब चीज़ें चेंज होंगी और अगर और इसी पे धड़ाधड़ शो भी हो रहे हैं कि जनाब इब के देखना तुम तो इब के जो है वो नहीं होगा। और तो और अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी पैमरा को हिदायत जारी की है कि जनाब अपने क़वाइद और ज़वाबित को मज़ीद सख्त करने। तो जब सख्त हो जाएंगे तो पता नहीं मज़ीद कितने सख्त करने हैं उन्होंने, उससे और इससे क्या होगा। हाँ, उससे क्या होगा, क्योंकि पैमरा तो मुझे लगता है कि पैमरा की चाबी अबसार आलम जो है जब गए थे अपने साथ ही ले गए थे, क्योंकि उसके बाद तो पैमरा ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। चेयरमैन भी चाबी वैसे कोर्ट्स के पास है, पैमरा के पास। हाँ, अब क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक दावा कर दिया प्रोग्राम में जिसको चीफ जस्टिस ने जिसका सुओ मोटो ले लिया और एक दफ़ा फिर अदालत में बात पहुंच गई और बात हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अच्छा जनाब, कोड ऑफ कंडक्ट तो 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बना था और कमोबेश यही गलगला था कि जनाब ये देखें ये ऐसी सहाफ़त, हमारी सहाफ़त का आंगन टेढ़ा है, सहाफ़त पता नहीं क्या हो गई है। हाँ, और उस वक्त ये आर्गूमेंट दिया जाता था कि चूँकि नई नई आज़ादी मिली है लिहाजा बच्चे को कुछ खेलने दें, खुद ही अकल आ जाएगी। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नई आज़ादी या पुरानी आज़ादी। और हम अच्छा, मैं मंसूर अली खान और हामिद मीर साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, दे आर बोथ लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट। और ये काफ़ी हंसी आती है देख के कि वही एंकर, वही ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने खुद फेक न्यूज़ फरोख्त की है, फैलाई है और एक दफ़ा कभी इस पर शायद शर्मिंदगी का इज़हार नहीं किया, वही कह रहे हैं यार ये जो फेक न्यूज़ है ना यार, अगर कोई क्राउड चोर 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 कह के भाग रहा हो तो अगर चोर भी शामिल हो गए तो वो भी कहेगा चोर तो सबसे ज्यादा। और एक्चुअली बदकिस्मती की बात है कि ज़ैनब के केस में हमने यही देखा कि इमरान भी सर्च में मुलव्वस था। एनीवे, बिल्कुल नहीं, वो ठीक है। देखो मेरा सिर्फ मसला ये है कि इस बात को छोड़ दें कि कुछ होगा और वो इस वजह से नहीं होगा कि शायद हम सब अगर दिल पर हाथ रख के, जितने सहाफ़ी हैं यूं करके हाथ रख के हम यही कह दें कि जनाब क्या हम अपने इदारे में ये चीज़ ठीक कर सकते हैं, तो मुझे बता दें। पर यही कर सकते हैं, हो सकता है और आपका भाई इस पे बात करेगा। बिल्कुल, इन्होंने बात कर देखिए, अब एक तो जब हम बात करते हैं फेक न्यूज़ की, तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। आजकल मसला क्या है कि जो खबर आपको पसंद नहीं आती या आपके नजरिए से नहीं मिलती, आपकी पॉलिटिकल बिलीफ से नहीं मिलती, बड़ा आसान है कहना कि ये फेक है। एक तो ये ग्रुप बन गया जो डेफिनेशन को ही खराब कर देते हैं कि फेक क्या है। एक होती है कि गलती हो गई आपसे या आपको मिस इन्फॉर्मेशन फीड की गई, उसको आपने सही तरह चेक नहीं किया, आपने कर दिया, स्टूपिड थिंग टू डू, लेकिन उस पर आप अपोलोजाइज कर सकते हैं। एक होती है कि जो जानबूझ के विद मैलिफाइड इंटेंशन, जैसे कोर्ट की जबान में बोला जाता है, आप उसको आगे करते हैं। और इसकी तो हमारे पास बड़े, हर एक चीज की हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। फेक न्यूज हम बात करते हैं, जैसे यूएस में भी लग रहा है कि जैसे अब फेक न्यूज शुरू हुई है, ओह माय फेक न्यूज, ये हुआ रशिया, कुछ नहीं है ऐसा। डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट फेक न्यूज जो थी वो थी कब? 1890 में, 1890 सन 1890 में, जब स्पेन और अमेरिका के बीच में एक झड़पें चल रही थी क्यूबा के ऊपर, ठीक है। स्पेन काबिज था, अमेरिका काबिज होना चाह रहा था, वो कहते हैं हम नए आए हैं, हम तकड़े हैं, हम कॉन्कर करेंगे इसे, ठीक है। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट नाम का एक सेठ था ना, जो हर्स्ट फैमिली, और उन दिनों के आप समझे कि वो मीडिया के डॉन थे, डॉक्टर DAWN नहीं, डॉक्टर नहीं थे सर, वो डॉक्टरों के बॉस थे, सेठ थे वो, डॉक्टर तो छोटी चीजें हैं। उन्होंने अपनी टीम भेजी क्यूबा, ठीक है, और टीम को इंस्ट्रक्शंस दी कि जी वहां पर बड़े फसाद हो रहे हैं, जंग हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है क्यूबा पे, आप इसकी तस्वीरें मुझे भेजें। टीम ने कहा कि सर यहाँ पे तो सब अमन और अमान है, कोई तस्वीरें ही नहीं है। उसने कहा सर जंग यहाँ पे तो जंग ही नहीं हो रही। उसने कहा जी तस्वीरें आप भेजें, जंग कराना हमारा काम है। तो फिर जब एक शिप थी यूएस की, वहां पर एक एक्सप्लोजन हुई, किसी को नहीं पता लगा, एक्सीडेंट था मोस्ट लाइकली, इसने डायरेक्टली कर दिया, ये स्पेन ने किया, स्पेन ने किया, स्पेन ने किया। ये पहला एग्जांपल है कि फेक न्यूज की वजह से
ایک ایکچوئل ریئل جنگ ہوتی ہے. گلف آف ٹونکن. گلف آف ٹونکن تو بعد میں آتا ہے, وہ ایک اور ایگزامپل ہے اس کا. بالکل. اچھا کچھ نہیں بدلا. 2003 میں جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا, 2003 سے آپ پہلے, کہ آپ کو یاد ہوگا 99 میں ایک جیمز بانڈ کی فلم آئی تھی جس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ اگر فیک نیوز کا آپ کنٹرول کر لیں نا, مطلب اپنے ہاتھ میں لے کر کے فیک نیوز وہ کر دیں, تو آپ جوہری جنگ بھی کروا سکتے ہیں. بالکل, ویری گڈ ایگزامپل. ہاں, اس کے بعد اچھا, اور اس کی ریالٹی آپ نے 2003 میں بھی دیکھی. کیا ہوا؟ ایک پوری جنگ فیک نیوز پہ جیتی, پوری جنگ. آپ کو یاد ہے کولن پاول چمچا لے کے کھڑا ہوا, یہ ہے اینتھریکس, اور ان کے پاس یہ مسائل ہے, وہ مسائل ہے, اور امریکن میڈیا جو بہت بڑا مطلب صحافت کے علم بردار بنے پڑتے ہیں نا, ڈو مور, ڈو دس, ڈو دیٹ, جی سر, یس سر, سر وی بلیو یو سر. گرافکس بنا رہے ہیں, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, وہ تو تمام. اور بعد میں بہت سے صحافتی, وہاں تھوڑا سا چینج یہ آیا کہ بہت سے صحافتی اداروں نے معذرت کی, شکر اللہ تعالیٰ. بالکل. جو 2 کروڑ عراقی مارے گئے ہیں ان کے لیے معذرت بڑی شور میننگ فل ہوگی, لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ. دیٹ ہیپنڈ. لوکلی آ جائے, لوکلی آ جائے. میرا خیال ہے کہ اس شو میں ہم نے کوئی میرے خیال کو 20 یا 25 بار بالکل فیک نیوز کو کور اور ڈی بنک کیا ہوگا. کاش ایک لسٹ بنائی ہوتی, کیونکہ اب مجھے پوری یاد بھی نہیں آ رہے, لیکن کچھ اگر پڑھنا شروع کر دو تو شاید تو صرف 2 شوز نکل جائیں گے. وہاں پہ میں مختصر انداز میں بول دیتا ہوں. لیاقت علی خان اسیسینیشن, پاکستان ٹوڈے, ٹائمز آف اسلام آباد, ان سب پر یہ سٹوری چلی کہ جی امریکہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ لیاقت علی خان کو سی آئی اے نے مروایا تھا, اور فار وٹ ایور اس پہ جو ٹاک شوز, اور پھر ٹاک شوز ہو گئے نا. خبر کیا تھی کہ اس وقت بھوپال کے ایک کالم نگار نے ایک کالم لکھا تھا, اس نے کہا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ نے مروایا. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حسب معمول نے کہا کہ یار دیکھیں یار ہمارے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. وہ کالم کی کاپی انہوں نے واپس بھیج دی. کسی بہت ہی انٹیلیجنٹ صحافی نے دیکھا کہ یار یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مروایا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ سر ایک اردو کے کالم کو ریپروڈیوس کیا گیا. حمید گل صاحب آ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ ایسے ہی تھے. کسی نے یہ نہیں سوچا, سمپل کامن سینس, کہ اتنی بڑی خبر اور صرف آپ کے پاس ہے. صحیح بات. کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے 150 چائنیز بھارتی فوجی مارے گئے ہیں چین سے, رائٹرز کو نہیں پتا, اے ایف پی کو نہیں پتا, اے پی کو نہیں پتا, آپ کے نیوز روم کے اسائنمنٹ ایڈیٹر کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم نے مروایا. نہیں, آپ یہ دیکھو وہ جو ہیڈ لائن لگی تھی, ادھر ہم ادھر تم, جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا وہ ہوا تھا, وہ آج تک اس پہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ بھٹو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. مطلب وہ ان کے نام سے ہیڈ لائن لگ گئی ذوالفقار علی بھٹو کے, اور یہ اس وقت شکر ہے ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا, ورنہ تو ہوا تھا یار. نہیں مطلب لیکن پرائیویٹ ٹی وی یہ نہیں ہو رہا تھا. اینکر رائٹرز اس وقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس وقت کالم رائٹرز تھا, اس وقت جھوٹ کے پر نہیں تھے, اس وقت جھوٹ بھی پیدل چلتی ہے. یہ مسئلہ آج کل تو سپیڈ آف لائٹ کے بعد وہ آج تک بھگتاتے پھر رہے. بالکل. اچھا, آپ کو یاد ہوگا دھرنا کب تھا عمران خان کا؟ 2014 میں. اس میں آپ کو یاد نہیں جب عمران خان باہر نشانچی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر, میں نے سر نہیں وہ یہ تھا کہ جی میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں. ہاں, وہ حکیم لقمان اور ان کے ایک ساتھی تھے, تو انہوں نے بھٹی صاحب, انہوں نے کہا میں آپ کو میری انفارمیشن ہے کہ پنجاب حکومت نے سنائپرز بھیج دیے ہیں کہ وہ جو ہے شوٹ کریں گے جا کر. 10 منٹ کے لیے 22 افراد بھی مر گئے تھے. 10 منٹ کے لیے 22 افراد بھی مر گئے تھے, جو کچھ لوگوں کے لیے ابھی تک مرے ہوئے ہیں بائی دی وے. بیکاز ایک یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا مسئلہ, اس پہ بڑی مزیدار ریسرچ ہے بائی دی وے. آپ کو پتا ہے نا اگر آپ سگریٹ کے عادی ہوں تو آپ جب سگریٹ دیکھتے ہی ہو تو آپ کے دماغ میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کے نام سے, اور آپ کو یو فیل پلیزر. جب آپ کوئی خبر پڑھتے ہیں جو آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق ہوتی ہے, یو گیٹ دا سیم فیلنگ, اوکے, ڈوپامین. تو اسی لیے فرق ہوتا ہے. اچھا, ایک اور آپ نے لقمان کی بات کی, تو ان کا بھی بڑا مشہور کیس تھا کہ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ جی وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے مجھے یہ ذاتی یہ بتایا تھا ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ تھا. اچھا, شو میں ہوا, اردو میں بولا, کسی نے نہیں دیکھا. غلطی کی آپ کے ہم نام نے کہ انہوں نے ٹویٹ کر دی, وکی لیکس نے دیکھا, وکی لیکس نے جواب دیا کہ جی نہ وہ آپ کا نام انہوں نے کبھی سنا ہے, ملنا تو دور کی بات. another example. ایک مزے کی ایگزامپل ہے جس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی رہی 2-3 سال, 35 پنچر.
35 پنکچر کہ بھئی ایسی کو بات ہوئی ہے. وہ کہاں سے نکلی؟ وہ ایک پولیٹیشن کم فارمر پبلشر ہیں آغا مرزا پویا صاحب, ان کے ذرائع سے کہا گیا کہ ان کو کسی میٹ نے بتایا کہ ان کو نجم سیٹھی نے بتایا, تو اس کو یہ بتایا. عمران خان صاحب 35 کو لے کر کے چڑھ گئے کنٹینر کے اوپر اور سال تک وہ کرتے رہے. بعد میں جب ان سے کہا پروف کریں تو انہوں نے کہا جناب یہ تو میں نے سنا تھا. یار حال میں ہی آنا ہے جسٹس کھوسا کے خلاف ریفرنس بھیجی ہے یاد صادق نے, ہاں یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اس سٹوری کا کیا ہوا وہ پتہ نہیں کہاں گئی. اور آئی بی نے جو لکھا پارلیمنٹیرینز کے بارے میں, یہ بھی وہ خبر بھی چل گئی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس روز آنا تھا پاناما کا, اس روز تو بھائی فول کے ساڈا میاں یہ سروائیو. چلو شکر ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایکشن اور اپولوجی ہوئی, جو بھی شاید ناکافی ہے, لیکن جب لوگ مطلب مانتے ہی نہیں ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو ایک اپولوجائز کرنا میری نظر میں بہت بڑی بات ہے. بالکل. اچھا اب کوئی یہ نہ سمجھے غلطی سے بھی کہ وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. فیک نیوز انڈیا میں اس کا تم ٹائمز 200 کر دو, ٹھیک ہے. کچھ 2-3 میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آج تک یہ سن کے دل خوش ہوا. نہیں میں آپ کو مزید دل خوش کرتا ہوں. سر مسئلہ ہے آج تک ٹی وی پر سٹوری چلتی ہے کہ جی مصر کے ایک مولوی نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو بہت بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ہو تو یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کا گلا کاٹ کے اس کو کھا جائے. سنا ہے آپ نے یہ سٹوری؟ آپ نے؟ جی ہاں, یہ سوشل میڈیا پر بھی یہاں پر بھی ریپروڈیوس ہوئی ہے. اچھا یہ سٹوری کہاں سے آئی تھی؟ کسی نے ایک سیٹائر بلاگ لکھا تھا موراکو میں, اس کو اٹھا کے سیریسلی لے لیا. اچھا یہ سیٹائر سے یاد آیا ملالہ یوسفزئی کی جو یہودی فیملی ہنگری سے آئی تھی. یہودی فیملی ہنگری سے آئی تھی, اسپائڈر مین والے سوٹ میں ایسا ایک آفیسر بھی تھا. اچھا یہ ہے اب بیوقوفی لوگوں کی. اگین وہی کہ ڈوپامین رش چاہیے, آپ نے پڑھ لیا, آپ نے سوچا نہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پیروڈی سائٹ ہے ٹائمز آف انڈیا ہے نا, یہ ایک سائٹ ہے لائمز آف انڈیا, اور ہمارے ایک ٹاپ اینکر اس کو سیریسلی کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ شاہ رخ خان نے نیتن یاہو سے نہیں ملا کیونکہ وہ یہودی ہے. یاد ہے آپ کو عامر خان اور شاہ رخ خان؟ وہ بھی ایک اور ہمارے اینکر بھائی ہیں چودھری اعتزاز احسن کا کو ایک فیک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان سے بہتر تو کوئی سیاستدان اور انسان اور کرکٹر تو کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلاول آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اتنا آپ کو نہیں پتا کہ اعتزاز احسن ایسی بات نہیں کرتے. اچھا اس میں رانی مکھرجی کی خبریں رانی مکھرجی مسلمان ہو گئی ہے. 1988 سے بیچارے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے کہ میں نے سکھوں کی لسٹیں نہیں دی ہیں, لیکن آج تک ان کے اوپر چپکا ہوا ہے وہ. سنیں, اور اس وقت کے فیک نیوز کے بانی جو تھے وہ تو ہمارے آپ کے فیوریٹ حسین حقانی صاحب. اچھا ہر نیوز روم میں جا کر کے چپکواتے تھے خبر. یہ اینڈلیس مثالیں بہت ساری ہیں. سوال یہ کہ کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پر سولوشن بالکل بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک. یہ جو آپ نے مثالیں دی فیک نیوز کی, ابھی 20 سال پہلے تک فیک نیوز کو افواہ کہا جاتا تھا. فیک نیوز ظاہر ہے اس کا ایک ماڈرن ورژن ہے, ٹرمپ ہی ہے. مین سٹریم میڈیا میں اگر کچھ چیزیں ہو جائیں, فیک نیوز کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے 100%. افواہ کہاں ختم ہوتی ہے, اور افواہ مزیدار بھی ہے, لیکن مین سٹریم میڈیا میں اگر کچھ سٹیپس لیے جائیں تو مسئلے کو تھوڑا سا کنٹین ضرور کیا جا سکتا ہے, جڑ سے بہرحال نہیں پھڑ سکتا. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ سب ایڈیٹر ہو, رپورٹر ہو, فوٹوگرافر ہو, NLE ہو, نیوز کاسٹر ہو, پروڈیوسر ہو, جب بھرتی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بایو ڈیٹا ان کا مانگتا ہے. ٹیسٹ ہو سکتا ہے وہ لے, انٹرویو ہوتی ہے, شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جا کے شرائط ملازمت طے ہوتی ہیں, اور پھر انہیں ایک بکلیٹ ٹائپ دیا جاتا ہے. یہ زبانی سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو پالیسی ہے بنیادی وہ یہ ہے, ایڈیٹوریل پالیسی, اور یہ دائرہ ہے, اور اس میں رہ کے اور کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کیجیے گا جس سے ہمیں مشکلات پیدا ہوں. یہ ایک عام سی بات ہے کسی بھی ادارے میں. لیکن جو پائلٹ ہے اس طیارے کا وہ ہے اینکر, جو کہ اس چینل کو لے کے چلتا ہے. صحیح ہے. اس کا معیار میرے حساب سے اتنا ہی کڑا ہونا چاہیے جتنا ہم اپنے بچے یا بچی کا رشتہ تلاش کرتے وقت دیکھتے ہیں. میرے حساب سے گورے رنگ کا ہو, سنی ہو, جو بھی ہو. لیکن ہوتا کیا ہے عملاً
کہ صحافیانہ پس منظر اگر میرا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صحیح ہے نا، بولنے کا انداز. اگر میں مطالعہ کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالات حاضرہ پہ میری گرفت کتنی ہے، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کی شدبد مجھے کیا ہے. جس ملک میں بیٹھ کے میں ہر شام کو لاکھوں لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہو رہا ہوں، اس ملک کے مختلف ادارے ہیں، قومیتیں ہیں، علاقے ہیں، ان کی سماجی، سیاسی، اخلاقی نفسیات کیا ہے، حساس رگیں کون سی ہیں، جو مذہبی عقیدہ اکثریتی یا اقلیتی ہے اس کی ضروریات اور اس پہ کس طرح بات کرنی چاہیے، یہ سب نہیں دیکھا جاتا. سب سے اہم بات زبان و بیان پہ کنٹرول دیکھنا چاہیے آپ کا کتنا ہے ایز این اینکر. کیا آپ صرف بول سکتے ہیں یا آپ کو لکھنے پڑھنے سے بھی کوئی دلچسپی ہے؟ آپ کا اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آپ کا مذہبی، سیاسی، سماجی جھکاؤ کس طرف ہے؟ طبیعتاً آپ انتہا پسند ہیں، اعتدال پسند ہیں، نیوٹرل ہیں، آپ کیا ہیں؟ یہ اینکر میں دیکھا جانا چاہیے جب آپ اسے رکھتے ہیں. ہوتا عملاً کیا ہے کہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس ریفرنس سے آیا ہے، کس پرچی کے ذریعے آیا ہے. پہلا، اسکرین پہ کیسا نظر آئے گا یا نظر آئے گی، کتنا بے تکان مسلسل بول سکتا ہے. سوالات میں عقل جھلکے نہ جھلکے، لیکن جو سوالات ہیں وہ نیزے کی انڈی کی طرح جو ہے نا وہ چپنے چاہیے اور شارپ ہونے چاہیے. اچھا، اور اس بات کا ایکسپرٹ ہو کہ ایک بہت ہی سمپل سا جو مسئلہ ہے اس کو پیچیدہ بنا سکے، اس کو الجھا سکے اور کنفیوژن پیدا کر سکے، اور خود آخر میں عقل کل کے طور پہ جو کنکلوژن دے جو کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو بہترین ہے. سبحان اللہ، ایسا اینکر تو آئیڈیل ہوتا ہے. جو کچھ بھی بولے، کچھ بھی بلوائے، افواہ، خبر، تحقیق، آدھا سچ آدھا جھوٹ، کچھ بھی، مقصد کیا ہے؟ ریٹنگ آنی چاہیے. اور بھلے اس میں کسی ادارے کا، کسی تنظیم کا یا کسی فرد کا دھڑن تختہ ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، ریٹنگ ہر صورت میں آنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریٹنگ میں شہرت ہے، ریٹنگ میں اشتہار ہے، اشتہار میں پیسہ ہے. جتنا پیسہ آئے گا اسی حساب سے اینکر کا پیکج موٹا ہوتا چلا جائے گا، لہٰذا ریٹنگ کے لیے سب کچھ کرے گا. اچھا، اس کی وجہ سے حالت کہاں تک آ گئی ہے کہ جس طرح کرکٹر اور فٹ بالرز کی نیلامی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے کلبز جو ہیں وہ بولی دیتے ہیں، اسی طرح جو اینکرز، جو ریٹنگ باز اینکرز ہیں، ان کی نیلامی ہوتی ہے. وہ چنتے ہیں کہ اس چینل میں ہمیں جانا ہے، وہ چنتے ہیں کہ میری ادارتی ٹیم میں یہ آدمی ہونا چاہیے، میری ٹیکنیکل ٹیم میں یہ آدمی ہونا چاہیے. ان شرائط کے ساتھ وہ جاتے ہیں. حل، جب تک چینلز میں بھلے یہ ہو نہ ہو لیکن اس سے گزرنا ضرور پڑے گا. جب تک چینلز میں پروفیشنل اور با اختیار ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر نہیں لایا جائے گا اور انہیں میرٹ پہ بھرتی کا مکمل اختیار نہیں ہوگا، ایڈیٹوریل فیصلے بھی سیٹ کرے گا. آپ کچھ کر لیں، یہ جو اینکرز ہیں یہ راو انوار بنے رہیں گے. بالکل. اچھا، یہ آزادی ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں ملی. اس کے لیے ہمارے جو سینئر صحافی تھے 70 سال میں، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں. اس کے بعد ہم اس کیوس پہ پہنچے ہیں، اپنی آزادی کو ہم پراپرلی استعمال نہیں کر سکے. اب یہ فرض بنتا ہے پوری میڈیا انڈسٹری پہ کہ کچھ کاروباری مفادات یا کچھ میڈیا اینکرز کے جو ایجنڈے ہیں اس کا خود کو یرغمال بننے کو ریزسٹ کریں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ دونوں سے صرف ایک سوال میرا وہ یہ ہے کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. فیک نیوز کے بارے میں لاپرواہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. جب بات آتی ہے ان کی جو اشتہار دیتے ہیں تو یہی میڈیا اتنا چوکس کیسے ہو جاتا ہے؟ چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہو، چاہے ڈی ایچ اے ہو، چاہے بیوریجز والے ہو، چاہے سیل فونز والے ہو، مجال ہے آپ خبر چلا کے دکھا دیں. چاہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جرمانہ کیا ہو، وہ خبر چلوا کے دکھا دیں آپ مجھے. وہ وہاں پہ سارے ایڈیٹوریل کنٹرولز سب کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو اشتہار ہے بھائی. تو وہاں پہ کیسے چوکس ہو جاتے اور یہاں پہ کیسے؟ جہاں پگڑی اچھالنے کا مسئلہ ہے یا توندے ہو
کمزور کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. اپنی جیب پہ ہاتھ مجھے پتا ہے, بالکل بالکل, اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہوگا, آپ نے ایک لیکن اس سے گزرنا ضرور پڑے گا. آپ نے بلو پرنٹ پریزنٹ کیا ہے جو ہونا چاہیے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, بیکاز یہ بیسکلی جو آپ نے جو شروع میں جو آپ نے ریکوائرمنٹس دی ہیں کہ اینکر کو, یہ تو چینل بند کرانے کی ترکیب نسخہ ہے, ایگزیکٹلی, ایسا تو کوئی نہیں ہونے والا. ریٹنگ سسٹم آپ کا انٹیکٹ ہے, وہ نہیں چینج ہونے والا, مطلب کہ ریکوائرمنٹ آف دا گیم از دس. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار ادارے کو مطابق ہونا چاہیے, واٹ ایف اگر ادارہ ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹی خبریں پھیلائیں, بول کے لب آزاد ہیں تیرے نا, وہ عامر بھائی اپنی خود تو نہیں صبح اٹھتے تھے نا کہ یار آج میں بتاتا ہوں کہ یہ بلاگر کا ہے, کہیں سے تو فیڈ ہوا ہے نا سر, ود چینل اپروول. بہت اور چینلز ہیں جس میں بھی ایسا ہوتا ہے, تو پوائنٹ از کہ یہی چلتا رہے گا. اچھا, ہاؤ ڈو یو چیخیں نہیں, چیخیں بائی آل مینز. میں صرف ایک کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہ بہت برا لگے گا آپ کو, آپ کہیں گے کہ جی نہیں ہم کیسے چوز کریں, لیکن آپ کو ہی خود چوز کرنا ہوگا, آپ کو خود اپروچ کرنی ہوگی, تھوڑا اپنا بھی دماغ, اس لیے کہ ہم ایک پروڈکٹ ہیں اور آپ اس پروڈکٹ کے خریدار ہیں. آپ جب تک اپنی چوائس استعمال نہیں کریں گے یہ چمن یوں ہی رہے. بالکل. اور فائنلی تو پھر چاہتا ہے کہ تھوڑے ٹھمکے بھی چلیں, تو وہی نا, تو پھر ٹھمکے ہو تو پھر جب مطلب یہ پسلی میں پیڑ ہو جائے نا تو پھر کمپلین نہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ابھی بیٹھ کر بڑی سیلف رائچسلی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سب کو جیل میں بھیجو جو بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور آپ ان میں سے ہی لوگ ہیں جو بنا دیکھے, بنا سوچے, بنا پڑھے فارورڈ ایز ریسیوڈ کر رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, تو سر آپ کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ایک انگلی دکھاتے ہیں نا کسی کو, یہ 3 انگلیاں نا سر آپ کی طرف ہی آ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد بس تو پلیز بریک لے لو, یو نو تھوڑا سا سوچ. اچھا جی, نہیں بالکل جناب وقفہ لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ 100% غلط ہوں, 100% جھوٹ ہوں, لیکن چائلڈ پورنوگرافی اور انٹرنیشنل چائلڈ پورنوگرافی رنگز کی ایگزسٹنس 100% صحیح ہے. 2 آپ کو اس طرح کی ایگزامپل دے دیتے ہیں جو ابھی حال میں پاکستان میں ہمارے سامنے آئی ہیں, ہمیں نظر رپورٹ بھی ہوئی ہیں. ایک ہے جھنگ میں ایک شخص گرفتار ہوئے تیمور مقصود کے نام سے, ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا انٹرپول کی پوائنٹیشن میں. انٹرپول کا جو کینیڈا آفس ہے انہوں نے ایک میسج بھیجا ایف آئی اے کو کہ یہاں پر ایک میسیجنگ اپلیکیشن ہے کک کے نام سے, فری میسیجنگ اپلیکیشن ہے, کہ اس میں کچھ 4-5 لوگ چائلڈ پورنوگرافی کے امیجز کو دستیاب کر رہے ہیں, ایکسچینج کر رہے ہیں. وہاں سے پھر آئی پی ٹریک کر کے بہت لمبی انویسٹیگیشن ہوئی 3-4 مہینوں کی, اور ایک تیمور مقصود نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے بعد پولیس کو کیا بتایا آپ کو سنا دیتے ہیں. اس کے گروپس میں بھی ایسی بے تحاشا نہیں کی, اس میں وہ فردر اپنے گروپس کے آگے لنک بھیجتے تھے, ان لنکس کو کلک کرتے تھے تو آپ ایک نیکسٹ گروپ میں انٹر ہو جاتے تھے, اب اس کے بھی ممبر بن جاتے تھے. تو آپ خود بھی چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ہیں یا صرف اپلوڈ کرتے تھے؟ وہیں سے دیکھتے تھے اور آگے دوسرے گروپس میں کر دیتے تھے. یعنی کہ خود نہیں خود صرف یہ دیکھنے اور شیئر کرنے کی حد تک. اچھا, خود یعنی کہ اس کام میں ملوث نہیں, صرف شیئر کر. جی, فزیکل انوالو کچھ بھی نہیں, صرف آن لائن دیکھنا. اچھا, یہ جو تیمور مشتاق ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ یوزر ہیں, کنزیومر ہیں چائلڈ پورنوگرافر کے, ڈسٹریبیوٹر بھی ہوں گے, لیکن چائلڈ پورنوگرافی بنانے میں ان کا مجھے رول نہیں لگتا. ایف آئی اے سیز کہ انہوں نے 60 گیگا بائٹ جو ہے نا اپلوڈ کیا. دے آر سسپیکٹنگ کہ شاید ان کا تعلق قصور کے جو ویڈیو اسکینڈل ہے جی وہ کہیں جگہ رپورٹ ہوا ہے, کہیں وہ رپورٹ نہیں ہوا, تو آئی کانٹ کنفرم دیٹ بیکاز ایف آئی اے کے آفیشلز نے ایک بولا. اچھا ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ. یہ مجھے لگتا ہے ٹپیکل یوزر, اور ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک گروپ میں جوائن کرتے ہیں نارمل پورنوگرافی کے لیے, وہاں سے آپ لنک کو فالو کر کے فائنلی آپ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں, اور یہ کہنے کہ ایڈکشن کی طرح ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا جو کیس ہے جو پچھلے سال رپورٹ ہوا ہے سرگودھا سے, یہ بہت سیریس ہے. یہاں پر ایک سعادت امین نام کے شخص کو کہ ٹیوشن سینٹر چلاتے تھے اور بچوں کو پیسے دیتے تھے ٹیوشن لینے کے لیے. عجیب بات ہے, ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ ناروے سے ایک انویسٹیگیشن ہوئی
وہاں سے پاکستان کے چائلڈ پورنوگرافی ویڈیوز ان کے سامنے آئے. انہوں نے بتایا ایف آئی اے کو, ایف آئی اے نے پھر یہ انویسٹیگیشن کی. سعادت امین کو گرفتار کیا گیا جب وہ ناروے ان بچوں کے ساتھ جا رہا تھا پروفیشنل اسٹوڈیو میں ویڈیوز بنانے کے لیے. کوئی تقریباً 65,000 پورنوگرافی کے کلپس ملے ہیں اس سے, اور اس کو ملتے تھے $100 سے $400 US ہر ویڈیو کے, جو یہاں بناتے تھے. ٹھیک ہے, امین نے گرفتاری کے بعد کیا بتایا ایف آئی اے کو, یہ بھی سن لیجیے. البم چک کے انہوں نے پورنوگرافی اور انہوں نے چائلڈ مارڈر اور چائلڈ ابیوز وہ سر میں شہر کے اندر سپلائی دیتا سر. اس کے علاوہ سر میں ایک فوٹوگرافر ہی فوٹو ڈیزائن بھی کروں گا, فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینج کرتا, انہوں نے پینا فلیکس بنا دیتے, یہ چیزیں بھی میک اپ کرنا سر. فری ویڈیو کے حساب نال میں 100 تو 200 یورو ملتا سر پاکستانی بنانے کا 10,000 یا 20,000. جی تو یہ ہیں 2 کیسز جو ہمارے سامنے آئے. 2 کیسز کراچی میں بھی رجسٹر ہوئے ہیں. ٹوٹل پچھلے 4 دنوں میں 4 کیسز رجسٹر کیے ہیں ایف آئی اے نے اور چھاپے مار رہے ہیں. 2 کراچی کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں. اوکے, ایک فیصل آباد سرکل چلا گیا ہے اور ایک رول آف تھم ہے کہ جو رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ شاید 10% بھی نہیں ہوتے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا پاکستان کی بات چھوڑیں, گلوبلی کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے, تو اگین یہ بھی آج کل یار ڈیپ ویب, ڈارک ویب, اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. شاید مسعود کی سٹوری کے بعد کوئی ملینز آف سرچز بھی ہوئی ہیں, واٹ از ڈیپ ویب, واٹ از ڈارک ویب. ہم شاید لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ جی ڈارک ویب نہیں تھی تو چائلڈ پورنوگرافی نہیں تھی. نہیں میری جان, ایسا نہیں ہے. 1990s میں اوکے ایک آپریشن ہوا, آپریشن ایولانچ کے نام سے, جہاں پر ایک باقاعدہ مووی اسٹوڈیو ریڈ ہوا لینڈ سلائڈ پروڈکشنز کے نام سے. کہاں؟ یو ایس میں, آئی تھنک فلوریڈا میں, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ, اور یہ پہلا کیس تھا اس طرح کا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی. ایک میاں بیوی تھے, جیمز ٹامس اینڈ جینس ریڈی, اور وہ پہلے پورنوگرافی بناتے تھے. پھر ان کو پتہ لگا کہ یار اصل جو پیسے ہیں نا وہ ہیں چائلڈ پورنوگرافی میں. ٹھیک ہے, تو ایک سروس سٹارٹ کی, کریڈٹ کارڈ آپ کا یوز ہوتا تھا آن لائن, $30 فی مہینہ. بٹوین 1997 اینڈ 1999 ایک مہینے میں یہ لوگ کتنا کماتے تھے؟ $1.5 ملین. $1.5 ملین. اور میں بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی باس, میں 2018 کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بسٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک انٹرنیشنلی رنگ تھی, کیونکہ جو ویب سائٹ آپریٹرز تھے وہ رشیا میں تھے, انڈونیشیا میں تھے. یہ گرفتار ہو گئے, ان کو جیل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے سمجھا کہ یار واو, اس سے تو برا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن نہیں. اسی وقت 2001 میں آفٹر اے 4-year انویسٹیگیشن ونڈرلینڈ کلب بسٹ ہوتا ہے. اس کو آئی تھنک آپریشن ڈارک روم کہتے ہیں امریکہ میں, اگین امریکہ میں. لیکن دیکھو امریکہ میں بیس تھا باس, یہ تھا دنیا کا. یہاں پر کیا تھا کہ دیکھو جب بھی ایک گرفتاری ہوتی ہے یا ایک رنگ بسٹ کرتی ہے, دوسری رنگ جو ہے نا وہ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیتی ہے. اور ایک بندے نے انفیکٹ لوگوں کو اپنے گھر بلایا کہ یار آپ اگر بچوں کے ساتھ پوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بچوں کے ساتھ پوز کریں. 7.5 لاکھ امیجز, 1800 سے زائد ویڈیوز اس میں سے نکالے گئے. 150 ٹیرا بائٹس, اس کا مطلب ہے 65,000 گھنٹے ویڈیو ٹیپڈ ریپ کے. اچھا یہ ہو گیا, گرفتار ہو گیا. میں خیال بریک لیں. اچھا سنا, وقت ہو تو یہ بتانا کہ ان بچوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ کس طرح کے کیا مجبوری. بالکل میں بتاتا ہوں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. وسط صاحب ابھی پوچھ رہے تھے کہ بچوں کی کیا پروفائل ہے. جیسے ان لوگوں کی کوئی پروفائل نہیں ہے, بچوں کی بھی کوئی پروفائل نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ابھی میں ونڈرلینڈ کلب کی بات کر رہا تھا, پولیس کو پتہ کیسے لگا؟ کیونکہ ایک رونلڈ ریوا نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا کسی اور جرم میں. پتہ لگا کہ اس نے اپنے بیٹی کے 10 سال کی عمر کی دوست جو اس کے گھر پہ آ کے نائٹ سپینڈ کرتی تھی, اس کو نہ صرف ریپ کیا بلکہ لائیو ریپ کو ٹیلی کاسٹ کیا ونڈرلینڈ کلب کے لیے. اور باقی جو لوگ تھے وہاں پہ وہ اس کو بتا بھی رہے تھے کہ اب تم یہ کرو, اب تم یہ کرو. وہاں سے یہ ساری انویسٹیگیشن شروع ہوئی. اچھا جب ونڈرلینڈ کلب بسٹ ہو گیا تو پھر یہ گروپ شفٹ ہوتے ہیں ڈیپ ویب پہ. ڈیپ ویب وہ ویب ہے, جلدی سے بتا دیتا ہوں,
اگر جیسے آپ گوگل سرچ کریں گے یہ وہ سرچز ہیں جو آپ کو گوگل سرچ اور نارمل سرچ انجن سے نہیں ملیں گی. اٹ از انڈیکسڈ, مطلب نمبرز ہوں گے یا کوڈز ہوں گے. ڈارک ویب, ڈیپ ویب کا وہ حصہ ہے جہاں پر غیر قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں, ڈرگز, فراڈ, پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, 97% ہے ڈارک ویب, صرف 3% ہے جو آپ سامنے دیکھتے ہیں. بالکل آئس برگ کی طرح, اگر آپ یہ مثال لینا چاہتے ہیں. کام ختم نہیں ہوا. اگین 2017 میں ایک اور بسٹ ہوتی ہے, پلے پین, آپریشن پلے پین, اور یہ تو دوسرے والے سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پولیس کی کیپیبلٹی نہیں تھی. CIA کو 12 مہینے لگے ان کے کوڈز کریک کرنے کے لیے. سوچیں اتنا ٹائم لگا CIA کو امریکہ میں. ٹھیک ہے, بٹ آبویسلی کیپیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ ایک ملک میں ایک قانون ہے, دوسرے ملک میں دوسرا قانون ہے, تو گرفتاریاں مشکل ہوتی ہیں. لیکن آپریشن پلے پین کے بعد تقریباً 300 بچے ریسکیو ہوئے ہیں. حالانکہ وہاں پر کوئی 4000 بچوں کی تصویریں ہیں, باقی ابھی تک لاپتہ ہیں. کچھ جو کرمنلز ہیں وہ ریلیز بھی ہو گئے ہیں بیکاز ان کی رائٹس وائلیٹ ہوئی ہیں. جی یہ بھی تو ہوتا ہے. اچھا, یہ سب کو چھوڑنے میں تو بہت اور ایگزامپلز ہیں, وقت کم ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. بالکل جیسے آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں نا, جیسے آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے فرض کریں, تو آپ کسی آٹو موبائل پارک ویلز ایسی کسی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں ڈسکشنز ہوتی ہیں, یہ ٹائر اچھا ہے, یہ آئل اچھا ہے. یہاں پر بھی بالکل اسی طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ ان کی پروفائلز دیکھیں, کچھ لوگ ملینئرز ہیں, کچھ لوگوں کا گھر ہی نہیں ہے, کچھ لوگ PhDs ہیں, کچھ لوگ بالکل ان پڑھ ہیں. this is the level. حیوانیت. ہاں, this is the level. یار میں سوچ رہا ہوں کہ جو شیکسپیئر کے پلیز تھے ہم نے جو پڑھے, اس میں لگ رہا تھا کہ انسان کے اندر جو ڈارک تاریک گوشے ہیں وہ شیکسپیئر کے پلیز میں مل جائیں گے. جو تم بتا رہے ہو اس کے بعد تو شیکسپیئر کے جو پلیز ہیں وہ تو بچوں کا کھیل. نہیں, وہ کچھ نہیں. اور پتہ ہوتا کیا ہے نا, دیکھیں انٹرنیٹ سے پہلے اور انٹرنیٹ کے بعد میں نا, I mean, it is actually has been a game changer, especially اس طرح کے لوگوں کے لیے. فرض کریں خدا نہ خواستہ آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں یا میں ایسی سوچ رکھتا ہوں. انٹرنیٹ سے پہلے تو میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں نا, سوچتا ہوں کہ یار میں کیا بیمار ہوں, ہاں مجھے کوئی مسئلہ ہے. آپ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یار میرے طرح تو ہزاروں لوگ ہیں. I am okay, you're okay, I am normal, you're normal. You see, I mean again آپ یہ دیکھیں کہ جو ونڈرلینڈ کا بسٹ ہوا تھا, یہ 2001 کی بات ہے, بہت دنیا بدل گئی ہے. 700 ٹیرابائٹس, جس کا مطلب ہے ڈیٹا کی کتنا ہے, 65,000 گھنٹے ویڈیو ٹیپڈ ریپ کے. کتنے بچے ہیں باس؟ 75,000. کتنے بچے, کتنی لائیوز ہیں. اچھا ہوگا کیا کہ اگر یہ بچے بچ بھی جائیں, سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, پھر سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, پھر سائیکل ریپیٹ. تو قصور ویڈیو سکینڈل اور یہ سرگودا اور یہ سر دیکھیں, جب یہ خبر آئی تھی شاید مسعود کی, اب مانا مطلب ان کی جو کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں وہ ہیں, لیکن سب کچھ جانتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک 0.1% چانس بھی ہے نا سر, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. بیکاز میں جانتا ہوں یار, میں نے یار سال گزار دیے یار اس بھیانک. اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے پہلی اور آخری ڈھال کسی بچے کے لیے صرف ماں اور باپ ان دس کیس, یا بہن بھائی ہیں. یا لیکن سر ان کیسز میں تو ماں باپ بھی ابیوزرز ہیں, بہن بھائی بھی ابیوزرز ہیں. تو بندہ کرے تو کیا کرے, بندہ جائے تو کیا, کہاں جائے. کوئٹہ میں دیکھو وہ جو بچی کو کوئٹہ میں یار دیکھو بھائی نے ریپ کر کے, بھائی نے ریپ کر دیا. اور اتنی سٹوریز ہیں یار جو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتی. جو اینی وے یہ تھا آج کی پریزنٹیشن. اب اینی وے تو چلے جناب, آج اتنا ہی, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.